ख्वाबों की दुनिया में कैसी हैं ये सब तस्वीरें, कुछ तो ऐसे ख्वाब हैं जिनसे राहत पाते हैं दिल, लेकिन कुछ से दिल घबराए, क्या है ये तहरीरें, ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम ख्वाबों की ताबीरें के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपके वो सवालात जो ख्वाबों से मुताल्लिक होते हैं उन्हें शामिल करते हैं और मौलाना असद मदनी साहब उनके जवाबात इरशाद फरमाते हैं। आज भी इंशाल्लाह आपके बहुत सारे सवालात हमने शामिल करने हैं। आज आप लोग थोड़े से यूँ भी देख रहे होंगे कि मौलाना असद मदनी साहब कहाँ हैं वो, तो इंशाल्लाह कुछ ही देर में आप ज़ियारत कर सकेंगे मौलाना असद मदनी साहब की, कहाँ हैं, क्या मसरूफियात हैं, और बहुत सारे सवालात भी इंशाल्लाह होंगे। तो सबसे पहले मैं एक दुरूद पाक की फजीलत अर्ज़ करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मेरा उम्मती मुझ पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, मैं बरोज़े क़यामत उसके साथ मुसाफ़हा करूँगा। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के किस कदर फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। तो अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए, अपनी मुश्किलात के हल के लिए, अपनी हाजात को पूरा करने के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लीजिए। इंशाअल्लाह खूब करम होगा और रहमतों की बरसात होगी। अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने और आपके फरामीन पर अमल करने की सआदत और तौफीक अता फरमाए। आइए बढ़ते हैं मौलाना असद मदनी साहब की जानिब और देखते हैं कि इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं असद भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। माशा अल्लाह। असद भाई, आप ही के प्रोग्राम में आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। आप असद भाई कहाँ मौजूद हैं आप इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चंद दिन कबल साउथ अफ्रीका हाजिरी हुई है। मदनी मरकज़ के हुक्म पर यहाँ पर कुछ जदवल है मदनी कामों के हवाले से, कुछ मदनी चैनल के हवाले से। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, साउथ अफ्रीका का शहर है जोहान्सबर्ग। सही। उसका एक नवाही इलाका कह लें, है इसी शहर का ही इलाका। तो वहाँ पर हाजिरी है और यहाँ से इंशाअल्लाह आज जो है वो प्रोग्राम में शिरकत की तरकीब है। माशा अल्लाह। असद भाई, नाजरीन के सवालात पहुँचे हैं हम तक और कुछ ऑडियो कॉल्स भी हैं, कुछ वीडियो सवालात भी हैं। तो चूँकि हमारे प्रोग्राम का पैटर्न है कि सबसे पहले हम वीडियो सवालात को शामिल किया करते हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करें। जी जी बिल्कुल। जी जी, दिखाइए सबसे पहले हमें वीडियो सवाल के आज कौन है हमारे साथ और क्या पूछना चाहते हैं। ख्वाबों की ताबीरें। मेरा ख्वाब ये है कि नेक लोगों का ख्वाब में देखना, इसकी क्या ताबीर होगी? जी असद भाई, नेक लोगों को देखना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही मुबारक होता है नेक लोगों का देखना, अल्लाह पाक के औलिया की ज़ियारत करना मुबारक होता है और इस बात की अलामत होता है कि ख्वाब देखने वाले को अल्लाह पाक तौफीक खैर अता फरमाएगा और नेमत से बरकत से नवाजेगा। अब इसमें कुछ डिटेल हुआ करती है और उसका एक जो बुनियादी उसूल कह लें कि जिस वली की बंदे ने ज़ियारत की उनकी ख़ास बरकतें रहमतें बंदे को हासिल होंगी और ख़ास तौर पर उनकी ज़िंदगी का, उनकी ज़ात का जो गालिब पहलू है उस वस्फ़ की खूबियाँ इसको नसीब होंगी।
مثال کے طور پر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ہم بات کریں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے انبیاء کرام کے درمیان بھی ایک نمایاں مقام عطا فرمایا، اور انبیاء میں بھی آپ کا ایک خاص رتبہ ہے، مرتبہ ہے۔ تو آپ کی زیارت خواب دیکھنے والے کے عزت میں، منصب میں اضافے کا باعث ہوگی۔ اب اگر وہ اس طرح سے کیٹیگری کا شخص ہے تو اسے اللہ پاک منصب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سیدنا اسماعیل علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا جو لقب ہے وہی ذبیح اللہ ہے، تو ان کی زیارت کرنا، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کیا تھا، اور آپ کی قربانی کا ایک واقعہ ہے، تو اس حوالے سے اب اگر کوئی ان کی زیارت کرے گا تو وہ اللہ پاک کی راہ میں قربانی کے لیے تیار رہے گا اور اپنا مال، اسباب، جان کو پیش کرے گا۔ تو یہ دو ایگزامپلز دینے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا شخص اور جیسی زیارت ویسی ہی اس کی تعبیر۔ سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے اور بھی اس کی تعبیریں ہیں، اور ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک بہت سی آزمائشوں کے بعد اسے منصب عطا فرمائے گا، چونکہ آپ کی جو سیرت طیبہ ہے اور آپ کی جو ایک ہسٹری ہے، اس میں ابتدا میں آپ کو بہت مشکلات کا سامنا ہوا، بڑا ایک طویل واقعہ ہے، بالآخر آپ کو سلطنت بھی عطا ہوئی۔ تو اس اعتبار سے خواب دیکھے جانے والے بزرگ جو ہیں ان کے حوالے سے تعبیر مختلف ہوا کرتی۔ یہی کیٹیگری اور یہی جو میں نے آپ کو اگزامپلز دی ہیں اولیاء کرام کے حوالے سے بھی سمجھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ایک جنرلی اس کی ایک تعبیریں ہیں، اور اگر اسپیسیفک ہو تو پھر اس کا الگ سلسلہ ہوگا۔ جی جزاک اللہ۔ جی دوسرا سوال شامل کیجیے۔ میرے کو خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئیں اور کوئی چیز دیں اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ماشاء اللہ، بہت ہی مبارک ہے، اور جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں۔ آپ تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے، آپ کے صدقے سے بندوں کو نعمت عطا کی جاتی ہے۔ مخلوق میں جو بھی جس کو ملتا ہے وہ آپ کے وسیلے سے، صدقے سے اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ تو دیگر انبیاء کرام کی جب اتنی برکتیں ہیں تو امام الانبیاء کا پھر کیا کہنا۔ اللہ پاک خواب دیکھنے والے کو منصب عطا فرماتا ہے، عزت میں اضافہ ہوگا، پریشان حال دیکھے تو اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اگر کوئی بیمار شخص آپ کی زیارت کرتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ بیماری سے شفا پائے گا۔ تو جب کسی ایک پرسنالٹی کی بہت ساری تعبیریں ہوں تو پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کون ہے، اس کے ان دنوں کے حالات، واقعات کیسے ہیں، ان دنوں اس کی کیفیات کیا تھی، تو پھر اسی حوالے سے اس کی اسپیسیفک تعبیر اللہ پاک ظاہر فرماتا ہے۔ تو بہرحال پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت دین، دنیا، آخرت ہر اعتبار سے بہت ساری برکات کا موجب ہوا کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جی نیکسٹ سوال شامل کیجیے۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو ظلم کرتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ لوگوں کو بہت قتل عام کر رہا ہے۔ جی اسد بھائی۔ اب چونکہ کوشچن مبہم ہوتا ہے، کس شخص کو دیکھا اور دیکھنے والوں کا اس سے کیا انٹریکشن ہے، کیا رابطہ ہے، نہیں ہے، جانتے نہیں جانتے، تو یہ چیزیں کچھ ابہام پیدا کرتی ہیں۔ البتہ ظلم کرنا ظاہر ہے کہ گناہ کا کام ہے، اور شریعت مطہرہ میں یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اب خواب دیکھنے والے کی کیفیت پر ڈیپینڈ کرے گا۔ اگر واقعی یہ اس کو سمجھا سکتے ہیں اور جس شخص کے بارے میں دیکھا ہے اس سے ان کا تعلق اور واسطہ ایسا ہے تو اسے نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، تو ضرور بتانا چاہیے تاکہ وہ اپنے معاملات کا احتساب کریں اور غور کریں کہیں وہ ظلم کا حقیقت میں شکار تو نہیں۔ کسی شخص کا برائی کرتے ہوئے خواب میں دیکھنا بطور تنبیہ بھی ہوتا ہے، اور اس شخص کو اس ظلم سے یا وہ کسی بھی طرح کا گناہ ہو سکتا ہے دور رکھنا بھی مقصود ہوتا ہے۔
اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اس کے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے. اس میں بڑی حکمت عملی کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ خواب دیکھنے والے کی ایسی کیفیت ہی نہیں ہے اور اس کو جا کر بتایا اور الٹا ناراض ہونا شروع ہو جائے کہ آپ میرے بارے میں اتنی بری بری چیزیں دیکھتے ہو اور مجھے اس حالت میں تم دیکھتے ہو. تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندہ غور کر لے, اور اگر ایسی کیفیت ہے کہ آپ اس کو ظلم سے, زیادتی سے, کسی اور گناہ سے بچانے کی کیفیت نہیں ہے آپ کی, ایسی آپ کی پرسنالٹی نہیں ہے, تو بہرحال دعا کر دیں اس کے لیے کہ اللہ پاک ہمارے اس مسلمان بھائی کو ظلم سے, زیادتی سے, یا کسی بھی طرح کے گناہ سے محفوظ فرمائے. نیکسٹ کوسچن پلیز. خواب میں ذکر الہی کرتا ہوا نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ ماشاء اللہ, توفیق خیر ملنے کی علامت ہے. اللہ پاک کا ذکر کرنا خواب میں سعادت کی بات ہے, جاگتے ہوئے کرنا بھی سعادت ہے. تو خواب میں اگر کوئی شخص کوئی نیک کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اللہ پاک اسے توفیق خیر عطا فرمائے گا, اس نیک کام میں اس کو رغبت نصیب ہوگی. تو اچھا خواب ہے, جاگتے ہوئے بھی ذکر اللہ کی کثرت کرے, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جی مزید سوال دیجیے. میرا یہ سوال ہے کہ مطلب میں نے 3-4 دفعہ ایک خواب دیکھا کہ اس میں میرے دانت ٹوٹے ہوئے آتے ہیں, کبھی ایک دانت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, کبھی پورے دانت ٹوٹے ہوئے آتے ہیں, جس پر میں کافی روتا ہوں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ جی اسد بھائی, کثرت سے پوچھے جانے والا سوال ہے یہ. ہاں جی, دانت کا ٹوٹنا کسی عزیز رشتہ دار قریبی شخص کو کوئی مصیبت پہنچنے, کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا دانت ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے, دائیں کی الگ ہے, بائیں کی الگ ہے, اوپر نیچے کے دانتوں کے فرق سے بھی فرق ہوا کرتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ غور کر لیا جائے کہ اگر آپ کے اطراف میں, آپ کے عزیز و اقربا میں, قریبی رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے, کوئی کسی پریشانی کا شکار ہے, تو اس کی مدد کی جائے اور دعا بھی کی جائے, اللہ پاک کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیا جائے, اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ عز و جل میرے فلاں عزیز جو آزمائش میں مبتلا ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرما. تو انشاءاللہ عز و جل خیر و بھلائی کا سامان ہوگا. البتہ ہر صورت میں دانت کا ٹوٹنا یہ نقصان کی علامت نہیں ہوتا. بعض صورت ایسی ہیں کہ جس میں اس کی پازیٹیو تعبیریں بھی ہیں اور نقصان نہ ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر دانت ٹوٹا لیکن زمین پر نہ گرا, اس نے ہاتھ میں لے لیا یا اپنے دامن میں اس کو سما لیا, تو یہ نقصان کی علامت پھر نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہے جی, ایک اور ویڈیو سوال ہمیں دیجیے, پھر انشاءاللہ جو آڈیو سوالات ہم تک پہنچے ہیں انشاءاللہ انہیں بھی پروگرام کا حصہ بنانا ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی گیلری پہ کھڑا ہوں اور زمین سے آسمان کی طرف 3 گھوڑے پرواز کر رہے ہیں, اور ایک کا کلر ریڈ ہے, دوسرے کا آف وائٹ اور تیسرے کا وائٹ. تو اس کی مجھے خواب کی تعبیر بتا دیجیے. جی اسد بھائی. بے رب سا معلوم ہوتا ہے اور کوئی خیال ہو سکتا ہے ان کا, جنہوں نے خواب کی شکل میں دیکھا ہے ایسے خواب کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے جی, آڈیو سوال ہمیں دیجیے. دیکھا ہے کہ میرا ایک کزن ہے, وہ ایک مولی کا بی زمین میں اگاتا ہے اور 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی وہ مولی کا بیج پودا بن جاتا ہے اور اس میں مولیاں لگ جاتی ہیں, بڑی بڑی مولیاں. وہ میں مولیاں دیکھتا ہوں. اس کے بعد آگے جا کے 2 امرود توڑتا ہوں میں درخت سے. تو برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں, شکریہ. جی اسد بھائی, خواب میں مولی دیکھی ہے, پودا بھی بن گیا ہے وہ. جی, مولی کی خاص تعبیر میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی. البتہ امرود کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے. امرود اگر اس طرح سے دیکھے ہیں کہ پکے ہوئے ہیں, جس طرح کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, تو یہ اچھی خبر پہنچنے اور نعمت ملنے کی دلیل ہوا کرتا ہے. تو یہ اچھا خواب ہے, اللہ پاک کا شکر بجا لانا چاہیے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کے اطراف اونچے اونچے نئے نئے بلڈنگ بن رہے ہیں, نئے نئے گھر بن رہے ہیں. تو اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک عمومی سی بات ہے, ہم جہاں پہ رہتے ہیں عموماً ہمارے اطراف میں کنسٹرکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, مکانات بن رہے ہوتے ہیں,
یا جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر کچھ ایسا کام ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں خیالات بھی ہوتے ہیں مکانات کے حوالے سے، کنسٹرکشن وغیرہ کے حوالے سے، تو وہی چیز خواب میں نظر آتی ہے تو اس کی کچھ خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ ایسے خواب کے جو ہمارے روزمرہ معاملات سے متعلق ہوں، یا جنرلی ایک بالکل جنرل، جس طرح انہوں نے کہا کہ مکانات بنتے ہوئے دیکھے ہیں، تو ایسے خواب چونکہ ہمارے خیالات کا ریفلیکشن بھی ہوا کرتے ہیں، عکس ہوا کرتے ہیں، تو ان کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ جی ٹھیک ہے، مزید سوال؟ میں نے خواب میں انگور دیکھا ہے، انگور کھا رہے ہوئے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی یہ جاننا چاہ رہا تھا۔ جی اسد بھائی، انگور خواب میں دیکھا؟ انگور کا جی خواب میں اگر دیکھے پکا ہوا ہے اور میٹھا ہے تو اللہ پاک کی جانب سے نعمت ملنے کی دلیل ہوا کرتا ہے، اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس پہ مزید ہم ایک پیکج بنایا تھا، خواب میں انگور کا دیکھنا۔ اچھا، یہ کافی ڈیٹیلز میں الحمدللہ یہ پیکج جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور ہمارے خوابوں کی تعبیریں آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی یہ پیکج موجود ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات آپ کو وہاں سے بھی میسر ہو جائے گی، مل جائے گی۔ جی مزید سوال دیجیے۔ تعبیر سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ میرا بھتیجا ہے، اس کے لیے 5 سے 6 مرتبہ کچھ گھر والوں نے اور کچھ دوست احباب نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ان کی جو ہے نا ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس نے خود بھی اپنے گاؤں میں مطلب دیکھا ہے کہ کوئی لڑائی وغیرہ ہوئی ہے، اس لڑائی میں جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، حالانکہ وہ اپنی ڈیتھ خود دیکھ رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، ارشاد فرما دیں۔ جی اسد بھائی، گھبرانا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات کوئی خبر ہوتی ہے موت کی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، ہمارے وہم و گمان میں رہتی ہے، خیال میں ہوتی ہے، تو وہ بندہ گھبراہٹ کی وجہ سے بھی اپنے بارے میں اس طرح کی چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ اسے تنبیہ سمجھنا چاہیے، اور اللہ پاک کی جانب سے موت کے حوالے سے ایک ریمائنڈر بندہ سمجھے، اور اپنے معاملات کا محاسبہ کرے، خود احتسابی کرے، نیکیوں کی طرف کوشش کرے۔ یہ یاد رہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس نے خواب میں اپنی موت دیکھی ہے تو اب اس کی موت کا وقت ہی قریب ہے۔ یہ بعض اوقات تنبیہ بھی ہوا کرتی ہے، اور آج کل ویسے ہی موت کا تذکرہ تو کیا جاتا ہے، اور کافی اموات ہو بھی رہی ہیں دنیا بھر میں بیماری کی وجہ سے اور کچھ معاملات کی وجہ سے، تو بعض اوقات اس طرح کی خبریں کثرت سے سننے دیکھنے کی وجہ سے یا کسی قریبی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر بندہ اپنے بارے میں بھی بعض اوقات فکر مند ہو جاتا ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے، اور بہت بہتر ہوگا کہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں، کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے اور عمر میں بھی برکت کا باعث ہوا کرتا ہے، تو اس سے تشویش بھی دور ہو جاتی ہے، بندہ ایک طرح سے مطمئن سا ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل عافیت کا سامان ہوتا ہے۔ اسد بھائی، میں سوال شامل کرنا چاہوں گا، خواب میں میٹھا دودھ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہے، دودھ کا دیکھنا ویسے ہی مبارک ہوتا ہے، اور میٹھا ہو تو کیا ہی بات ہے۔ علم میں برکت کی یہ علامت ہوتی ہے، اور دعا کی قبولیت کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی جائز خواہش تھی تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ پوری ہوگی، اس کی جائز خواہش جو ہے وہ تکمیل کو پہنچے گی، تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر بجا لانا چاہیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ خواب میں آڑو دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ایک بھائی یہ بھی ہم سے پوچھ رہے ہیں، ذہن میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بہت دشواریاں ہیں راستے میں چڑھتے ہوئے، اور ایک پہاڑ پر ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی اچانک وہاں پر نظر آتا ہے اور ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے بڑھتا ہے، خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے ہم زخمی ہو جاتے ہیں، ٹانگوں سے اور ہاتھوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا فرمائیں گے اس پر آپ؟ آزمائشوں کا سامنا کرنے کی علامت ہوتی ہے، خاص طور پر چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے دیکھنا اپنے آپ کو، اور اس کے اندر جس طرح انہوں نے بیان کیا دشواری کا سامنا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کام تھا جو جن دنوں انہوں نے خواب دیکھا، یہ روٹین سے ہٹ کے اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسے نئے کام میں مصروف ہوتے ہیں، تو چاہیے کہ اس کام کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات کام میں کوتاہی کی وجہ سے اور اس کے تقاضے جو ہوتے ہیں وہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم مشکل کا شکار ہوتے ہیں، تو اللہ پاک کی
راہ میں کچھ صدقہ کر دیں, دعا کریں, تو انشاءاللہ عز و جل کاموں میں آسانی ہوگی. اور یاد رہے کہ جب بھی ہم کوئی روٹین سے ہٹ کے کوئی بڑا کام کرنے جاتے ہیں تو ہم دیگر چیزیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, مشورہ بھی کریں گے, اس میں انویسٹ بھی کریں گے, بھاگ دوڑ بھی کریں گے, لیکن دعا کی طرف رغبت کم ہوتی ہے. دعا کی طرف ہم کب آتے ہیں؟ جب ہمارا کام اٹک جاتا ہے اور پریشانی ہو گئی, اب وہ کام ہو نہیں رہا, دشواری کا سامنا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کریں گے. تو ایکسٹریم پوزیشن پر جب معاملات خرابی کی طرف ہوتے ہیں تو عموماً لوگ پھر دعا کی جانب جاتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں. ہم اگر پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تقریباً ہر کام سے پہلے یا بعد میں دعا نظر آتی ہے. تو بھلے اس کے اندر آزمائش تھی نہیں تھی وہ بات کا میٹر ہے, آزمائش کے وقت اور مشکل کے وقت تو طویل دعائیں بالکل منقول ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن نارمل حالت میں, اب جیسے سواری کی دعا ایسا نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ہے, جب بھی سواری پر سوار ہوں اور آپ سفر پر جانے کی تیاری کرتے ہیں تو اس کی دعا ہے, نارمل کنڈیشن میں ہے, اور اللہ پاک محفوظ رکھے ہر عاشق رسول کو. ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ روز ہی ایکسیڈنٹ ہو, لیکن روزانہ ہی دعا پڑھنی ہے, جب جب سوار ہونا ہے تب تب دعا پڑھنی ہے. تو ایک تو دعا کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ ہمارے دل و دماغ میں بہت سٹرونگ ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ نماز ہے, صلاۃ الحاجات 2 رکعت نفل ہیں. آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ 2 رکعت نفل ادا کر لیں کہ اللہ پاک اس نماز کی برکت سے میرے اس کام میں مجھے کامیابی عطا فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی اپنی برکتیں ہیں. اور اس حوالے سے کچھ خاص دعائیں بھی ہیں. نماز کے احکام امیر علیہ سنت کی جو کتاب ہے اس میں جو نوافل کا چیپٹر ہے انشاءاللہ عز و جل وہاں پر یا باہر شریعت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو ڈیٹیل میں میسر ہو جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اسد بھائی میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ جس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ بریف کیا ہے, آپ کون سی دعا جو ہے وہ کثرت سے مانگتے ہیں, یا کوئی ایسی بات آپ ہم ناظرین سے جو ہے وہ شیئر کریں, کوئی ایسی دعا جو عربی میں ہو چاہے وہ اردو میں ہو, تو ایسی کیا دعا ہے جو آپ کثرت سے کرتے ہیں؟ سوچ میں آپ نے جو ہے وہ ڈال دیا. دعائیں جو ہے وہ بہت ساری ہیں جو بندہ کرتا رہتا ہے, اور خاص طور پر جو دعا معصورہ ہو یعنی کہ قرآن و سنت میں جس کا تذکرہ ہو صحیح, تو وہ دعا زیادہ برکت والی ہوتی ہے. ویسے تو سچویشن کے مطابق سب کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. کوئی بھی کام ہے, کوئی بھی امپورٹنٹ ایسی چیز ہے تو اس چیز سے متعلق بندہ دعا کرتا ہی ہے. باقی دعوت اسلامی کے الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت سے ہمیں کئی ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو ہماری روٹین میں شامل ہوتی ہیں, جیسے کہ کھانا کھاتے وقت ہے, سواری پر سوار ہوتے وقت ہے, اور جو جنرلی دعائیں ہیں ایمان کی سلامتی کے لیے, گناہوں سے مغفرت کے لیے, بندہ یہ بھی کرتا رہے. اور ایک بڑی ہی پیاری دعا ہے اور بڑا ہی مزہ آتا ہے وہ دعا کر کے. اللہم ان کنت کتبتنی شقیا فامحنی واکتب لی سعیدا. بڑی پیاری دعا ہے اور یہ حدیث پاک میں منقول ہے کہ یا اللہ عز و جل اگر تو نے مجھے شقی یعنی کہ بدبخت لکھا ہے تو مٹا دے اور مجھے خوش بختوں میں شمار فرما. مفہوم ہے یہ دعا کا. تو چونکہ انسان کو نہیں پتا کہ میرے مقدر میں کیا لکھا ہے اور میرے ساتھ کیسا میٹر ہونے والا ہے, کیا ماجرا ہونے والا ہے, تو یہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ میں نہیں جانتا, بندہ نہیں جانتا. اب ہم مانگتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں بندہ سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے جبکہ وہ بہتر نہیں ہوتا, یا کسی چیز کے بارے میں بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں اور اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ وہ اس کے لیے بہتری کا باعث ہوتا ہے. تو انسان چونکہ کمزور ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. تو اب یہ جو دعا ہے اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ہم وہ مالک کائنات جو ہمارا خالق ہے, جو ہمارا مالک ہے, جس نے ہمیں بنایا ہے, جو تقدیر کا بھی مالک ہے, قضا کا مالک ہے, تو اس کی بارگاہ میں ہم یہ ریکویسٹ کیوں نہیں کر دیتے کہ یا اللہ عز و جل اگر میں شقی ہوں تو مجھے خوشبخت کر دے. اب شقاوت میں تمام برائیاں آ گئی, اس میں
دنیاوی اعتبار سے بھی آ گئی، اخروی اعتبار سے بھی آ گئی، اور سعادت میں ساری بھلائیاں آ گئی، وہ دین کی بھی ہو گئی، دنیا کی بھی ہو گئی، آخرت کی بھی ہو گئی، ہر چیز کی ہو گئی۔ تو بہت ہی جامع دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، تو یہ بھی دعا میں شامل رہتی ہے، تو آپ بھی چاہیں تو یہ دعا کریں۔ تو بقیہ یہ ہے کہ دعائیں پھر بہت ہیں، بندہ بدل بدل کے کرتا رہے۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ۔ اور الحمدللہ مدنی قافلوں کی برکت سے اور آپ کے ساتھ بھی مجھے سفر کا موقع ملا ہے، تو بہت ساری دعائیں الحمدللہ مدنی قافلے میں رہتے ہوئے بھی سیکھی جا سکتی ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین کو اسد بھائی مدنی قافلے میں سفر کرنے کے حوالے سے بھی آپ کی جانب سے اگر ایک دعوت ہو جائے۔ اور جی بالکل، اور رجب شریف کا مہینہ ہے، تو الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان اولیاء خواجہ صاحب سے محبت کرنے والے بے شمار ہیں، اور خاص طور پر یہاں ساؤتھ افریقہ کی میں بات کروں تو یہاں پر چونکہ ہند سے بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہیں، ویسے دنیا بھر سے آتے ہیں، لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں تو ہند سے ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان یہاں موجود ہیں، اور ہند والوں کو خواجہ صاحب سے بڑا ہی خاص لگاؤ ہے، ہم کو بھی ہے، سب کو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس علاقے میں کسی بزرگ کی تشریف آوری ہوتی ہے، مزار شریف ہوتا ہے، تو ایک خاص رغبت ہوتی ہے لوگوں کو۔ تو خواجہ صاحب کی ہسٹری جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، تو خواجہ صاحب کی ہسٹری کے اندر ٹریول بہت ہے، بہت طویل آپ نے سفر کیا، کہاں آپ کی پیدائش ہوئی، ملک شام کا سفر اختیار کیا، بغداد شریف تشریف لے کر گئے، خراسان آپ کا جانا ہوا، پھر وہاں سے لاہور تشریف لائے، لاہور سے دلی تشریف لے کر گئے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ یہ سارے علاقے کسی اور نام سے جانے جاتے تھے، یہ تقسیم جو ہے اس زمانے میں نہیں تھی، تو دلی سے پھر آپ اجمیر شریف تشریف لے کر گئے۔ تو یہ جو سارا ٹریول تھا، تو ہم اپنی اصطلاح کے طور پر مدنی قافلہ کہتے ہیں، راہ خدا میں سفر کرنا ہے، تو بیسیکلی تو یہ اللہ کی راہ میں سفر اختیار کرنا ہے، تو بالکل ہمیں یہ سفر اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ سفر کیا تو آج ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں کیا خبر کہ خواجہ صاحب اس علاقے میں تشریف لائے تو ہمارے آبا و اجداد اور اوپر کوئی ہو سکتا ہے نان مسلم ہوں، اور آپ کی برکت سے تشریف لانے سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جہاں کے اہل علاقہ آج مسلمان ہیں اور اسلام کا دامن ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو مدنی قافلہ راہ خدا میں سفر کرنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ یوں سمجھیے کہ بڑا ہی بنیادی کام ہے۔ تو دعوت اسلامی الحمدللہ اس کی ترغیب، بلکہ امیر اہل سنت کا تو یوں سمجھے کہ پسندیدہ کام ہے مدنی قافلے میں سفر، اور اس کی برکتیں بھی بہت ہے۔ تو تمام ہی ناظرین کو میں دعوت پیش کروں گا کہ خاص طور پر اس مہینے میں 3 دن کا سفر اختیار کریں، خواجہ صاحب کے ایصال ثواب کی نیت ہی کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ جی انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، اور امید ہے کہ ناظرین بھی اگر اپنی نیتیں بھیجیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ مزید سوال ہمیں بتائیے، سنائیے کہ ہمارے ناظرین میں سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ خواب میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیارے پیارے سوہنے سوہنے گنبد کی زیارت کرنا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ جی اسد بھائی، خواجہ غریب نواز جی رحمت اللہ بالکل، تعالی علیہ، موقع کی مناسبت سے یہ خواب ہے، اور ان دنوں میں خواجہ صاحب کے روزے کی زیارت کرنا، گنبد کی زیارت کرنا، اور جن کی کال ہے یہ ہمارے ریگولر کالر ہیں، مدنی چینل کثرت سے دیکھتے ہیں، اور ان دنوں خواجہ صاحب کے حوالے سے آئی ڈیز بھی چل رہی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں اولیاء کرام کا تذکرہ کثرت سے کیا جاتا ہے، تو ایک روٹین کی بات ہے، اور خواجہ صاحب کی زیارت انہوں نے کی ہے، اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ جیسے کہ ابتدا میں نے کہا کہ کسی ولی سے مناسب کسی چیز کو دیکھنا ان سے محبت کی علامت ہے، اور انشاءاللہ صاحب مزار کی برکتیں ملنے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی مزید 2-3 دن پہلے صبح کے وقت یہ خواب دیکھا کہ ہمارے نانی کا گھر تھا، اور میں گیا تو وہ بالکل سنسان اور خالی تھا، اور آواز آ رہی تھی جیسے تار جلتی ہے بجلی کی، اس طرح کی آواز آ رہی تھی۔ تو کافی دیر کھڑا رہا، پھر میں واپس جانے لگا، مجھے شک ہوا کہ کچھ آواز آ رہی، میں جانے لگا تو اوپر سے بجلی کی تار ٹوٹ کے اور گر گئی، لیکن یہ کہ میں نکل گیا، مجھے نہیں لگی، میں نکل گیا۔ تو اس کی کوئی تعبیر ہو تو بتا دیجیے۔ جی اسد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایک تو ڈیٹیل معلوم نہیں کہ کیا واقعی ان کی نانی اماں کا گھر ہے، وہاں پہ ان کا جانا رہتا ہے یا کیا ہے سلسلہ،
تو بہرحال ایک جو انہوں نے کیفیت بیان کی شارٹ سرکٹ وغیرہ بجلی کا تار ٹوٹنا، تو احتیاط کریں. اگر واقعی آپ کا آنا جانا ہے اس گھر میں تو وہاں پر جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں اس میں احتیاط. بعض اوقات ہمیں خواب کے ذریعے تنبیہ کی جاتی ہے اور ہمیں محتاط رہنے کا کہا جاتا ہے، اور کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں. ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، لیکن احتیاط کریں اور اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں تاکہ کسی بھی طرح کے نقصان سے محفوظ رہیں. اسد بھائی ایک سوال ہمارے پاس جو ہے وہ ایس ایم ایس کی صورت میں پہنچا تھا. اسلامی بہن کا یہ سوال ہے، کہتی ہیں کہ خواب میں بہت زیادہ اور خوبصورت جوتے دیکھنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، ارشاد فرمائیے. اور دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ خواب میں یہ دیکھنا کہ ایک ریڈ کلر کا عجیب ٹائپ کا جانور ہے، اس کو دیکھا ہے جو ہمیں کاٹتا ہے. یہ دو خواب ہیں ان کے، کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جوتے کی کئی تعبیریں ہیں اور ایک تعبیر اس کی سواری سے بھی کی جاتی ہے. اگر کوئی کمفرٹیبل جوتا حاصل کرتا ہے یا پہنتا ہے تو اسے اچھی سواری ملنے کی یہ علامت ہے. اور جانور کا کاٹنا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا جانور ہے. مجموعی اعتبار سے اگر جانور حملہ آور ہوتا ہے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کسی طرح کی آزمائش کسی شخص کی طرف سے پہنچنے کی دلیل ہوتی ہے. تو اگر جس نے یہ خواب دیکھا ہے اس کا کوئی معاملہ ہے، ان دنوں میں کسی کے ساتھ ملاقات ہے، کوئی بھی ایسا کام ہے جس میں نقصان کا پہلو بھی ہے، تو اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں عافیت بھی کرے. ایک اور اسلامی بہن کا یہ سوال ہے، کہتی ہیں کہ میں نے آسمان سے پتھر گرتا ہوا دیکھا ہے، بلیک کلر کا بہت بڑا سا تھا، بٹ مجھ پر نہیں گرتا اور گرتے ہی اس کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر بن جاتے ہیں جو کہ ڈائمنڈ کسی صورت اختیار کر جاتے ہیں. تو سر یہ میرا خواب ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ بے ربط سا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں. تھوڑا سا طویل ایک سوال ہم تک پہنچا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ منگل کی رات میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تسبیح پڑھ رہی تھی، سبحان اللہ و بحمدہ. تو میں ایک روم میں ہوں اور وہاں ایک کنواں ہے. تسبیح کے دوران میری نظر کنویں پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ کوئی سفید کپڑے پہنے ہوئے ڈوب رہا ہے، اور مجھے اس کا جو ہے وہ ہاتھ نظر آیا. میری آواز بند ہو گئی، میں بولنا چاہ رہی تھی لیکن کچھ کر نہیں پا رہی تھی. بہت ہمت کر کے میں نے آواز لگائی تو یہ کہا کہ کوئی ڈوب رہا ہے، اس کو بچائیں. میری امی اور خاندان کے کچھ لوگ وہاں موجود تھے، لیکن انہوں نے اس آواز کو سننے کے باوجود اس شخص کو نہیں بچایا، اور بالآخر وہ شخص بھی وہاں سے غائب ہو گیا اور وہ جگہ بھی ایسے ہو گئی کہ جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں. تو میں خواب میں ہی سوچ رہی ہوں کہ کاش میں اس شخص کو بچا پاتی، اور میں خود پریشان ہوتی ہوں اور رونا شروع کر دیتی ہوں. تو یہ میرا پریشان کن خواب ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ اصل میں اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں بہت مرتبہ تو یہ ہمارے کسی سابقہ کیفیت سے متعلق ہوتے ہیں. کوئی ایسی چیز ہم نے دیکھی ہوتی ہے یا سنی ہوتی ہے، ہمارے وہم و گمان میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو خواب کی شکل میں ہمیں نظر آ جاتی ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اب جس کے بارے میں دیکھا وہ کون ہے، ان سے خواب دیکھنے والے کا کیا تعلق ہے، اور جن کو یہ کہا گیا کہ ان کو بچانے کی کوشش کی جائے اور انہوں نے کوشش نہیں کی، ان کا اس سے کیا تعلق ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت زیادہ، بہت حد تک سچویشن پر کہ حقیقت حال کیا ہے. تو بہت اسپیسیفک اس کی تعبیر نہیں بیان کی جا سکے گی. البتہ جس کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے، اگر اس کو خواب دیکھنے والی جو اسلام بہن ہیں وہ جانتی ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ ڈوبنا یہ اچھی علامت نہیں ہوتی، مراد کے پورا نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے، کاموں میں رکاوٹ درپیش ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے. تو اس اعتبار سے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. پھر اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حقیقت میں کیا واقعی خواب دیکھنے والا ان کی مدد کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، تو وہ پھر ایک ڈیٹیل کی بات ہو جائے گی جو کہ معلوم ہونے پر عرض کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے اسد بھائی، ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے وہ اختتام کی طرف ہے. میں چاہوں گا آخر میں 2 سوال میں شامل کروں. سب سے پہلے ایک طالب علم کا سوال ہے جو کہتے ہیں کہ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کہیں راستے میں جا رہا ہوتا ہوں، اور ایک بزرگ ہیں جو شفقت سے میری پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں
اور ان کا انداز گفتگو ایک عاشق رسول عالم صاحب جیسا ہوتا ہے. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ خواب میں گندگی کا دیکھنا، نجاست کا دیکھنا. اگر کوئی خاتون یہ دیکھتی ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی مرد دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ پہلا جو خواب ہے اسٹوڈنٹ کا، طالب علم دین کا، تو اچھا ہے، مبارک ہے. انشاءاللہ عز و جل بزرگ کی برکت نصیب ہوگی جن کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے، تو پازیٹیو ہے. اللہ پاک انہیں مزید علم دین میں برکتیں عطا فرمائے. نجاست کا دیکھنا بہت ڈیفرنٹ ہے اور اس میں کافی ڈیٹیل ہے، کبھی انشاءاللہ اس کو عرض کیا جائے گا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض صورتوں میں اس کی روٹین سے ہٹ کے بھی تعبیر ہوتی ہے، عموماً جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں بھی ہوتی. تو بہرحال یہ ایک ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ ہم پھر بیان کریں گے. آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی رکھتے ہیں. جی بالکل، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، اور ہم نے کوشش کی آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات کو شامل کریں. اب بہرحال ہر مرتبہ ہی پروگرام میں جو ہے کچھ نہ کچھ رہ جاتے ہیں. اور اسد بھائی، آپ سے بھی ہم اجازت چاہیں گے اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی ہم اجازت چاہیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے، اور نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل، لیکن کچھ سے دل گھبرائے، کیا ہیں یہ تحریریں. خوابوں کی تعبیریں